अस्सलाम वालेकुम गुले चारुका शुमा चारगे स्टोरी लाइन 360 शुमेवती प्रोग्राम माँ शुमे होस्ट मोमल ज़ैनब मरूची माँ गपुत्रान करनी किताब ये बावता जो कि फ़लसफ़ा हयात गर्दान ज़िंदगी ये जो ये निबिश्तकार आ नसीम सबा साहब और ये किताब ची बावत है ये किताब ज़िंदगी गुजारने के वैसे चिच्चो हद तक कुमक दंते इशे सरौर शे तफसील मा ये जिंदे के रची जूरी गुलिचारों का ए वाहदा हमारा नसीम सबा साहब जो कि वत ने बिश्तकार किताब है आइए गुना का पुत्रान के ये हमारा ज्वाइन को था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर आपकी जो किताब है उसके हवाले से थोड़ा सा आप हमें बताइएगा और इसकी रोनुमाई कब हुई है और इस किताब का मतन क्या है? बहुत शुक्रिया आपकी और वेस्ट न्यूज़ का, आपने हमें कांटेक्ट किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सबका। और इसकी सिंपल सी मतन है, बच्चों को, वालिदैन को, एक उस्तादों को, स्टूडेंट को, तलबा को एक छोटा सा मैसेज देना था। मैसेज ये है कि उसको नोट करना है कि आप जो जिंदगी में आप बोल रहे हैं वो आया आपको पसंद है या नहीं। अगर आप परफेक्टली बोल रहे हैं, सही तरीके से बोल रहे हैं, आम जिंदगी में आप किस तरह लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं या आया सच बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सारे दिन जब आप बोलते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं। तो उस सिलसिले में मेरी खासकर टारगेट ये था कि मैं स्टूडेंट को, तलबा को और न्यू जनरेशन को, उनको एक ऐसी मैसेज दूं, एक ऐसी इंसानियत की मैसेज दूं कि वो खुद को पढ़िए इस शरीर में और खुद को समझिए इस शरीर में। और इंशाल्लाह ये मैसेज शायद सबसे पहले तो मेरे लिए है और उसके बाद उस्ताद और तलबा स्टूडेंट जो आते हैं वो तो उसके बाद आते हैं। सबसे पहले ये मैसेज मैं अपने लिए दे रहा हूँ जो मैंने लिखी है। और शायद इस वजह से कि शायद ये कमी है माशरे में, हमारी जो माशरा है उसमें इन चीज़ों की ज़्यादा फुकदान है और इस वजह से मुझे मजबूर होना पड़ा। शायद मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक मैं ये सिलसिला बहुत दूर तक ले जाना चाहता हूँ कि मैं इस पर मज़ीद भी तलबा या न्यू जनरेशन उनके लिए एक मैसेज छोड़ दें। जी नसीम साहब, हम देखते राइटर्स जो होते हैं, जो ऑथर होते हैं, वो किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर होकर कोई किताब लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसे कौन से वाक़यात हुए या ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए या आपको लगा कि इस पर, इस टॉपिक पर जो है किताब लिखना बहुत ज़रूरी हो गया है? देखिए कि इसमें ये इसीलिए ज़रूरी हो गया कि शायद मेरी और तहरीर भी पढ़ी है, कई तहरीरें मेरी पढ़ी है। मैंने उनको मतलब छापने के लिए नहीं दिया है, इसको छाप दिया है। वजह यह है कि इनको पूरी तौर जो माशरा जिस लेवल से कुछ अलग सिंध जा रही है, जो माशरा हमारे आदाब, इखलाकियात, इंसानियत और उस बच्चों में जो नए बच्चे आ रहे उसमें अच्छी बात है एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ ये भी एक ऐसी एजुकेशन है कि इनकी ज़रूरत है कि वो अपने इखलाकियात, आदाब और सच गोई पर मबनी ऐसी चीज़ें ऐसी काम करे और ऐसी अमलियात को अपनाए। और ये मैं इस वजह से शायद तरफ राग़िब हुआ हूँ कि माशरे में सच और अच्छी उसकी फुकदान हो रही है और रोज़ बरोज़ माशरा बिगड़ती जा रही है। और उसमें उस्तादों की या वालिदैन की मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उसमें वो उस्ताद और वालिदैन तो ये किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन बच्चा इंटरनेट से
اور اتنا منسلک ہے کہ انٹرنیٹ کے علاوہ جو نا نیٹ میں وہ جو کچھ دیکھتا ہے یا سوشل میڈیا پر وہ بولتا ہے، شاید ان میں سے زیادہ چیزیں ٹھیک نہ ہو، اور اس کے لیے یہ کتاب پڑھنے سے ان کی بہتری آ سکتی ہے، چاہے طلباء ہو یا والدین ہو۔ اور یہ بیسک میں نے یاد کیا تھا کہ میرے لیے بھی ہے کہ میں بھی اپنا بیسک درست کر سکتا ہوں اسے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے، موجودہ گلوبل ولیج کو دیکھتے ہوئے کہ انٹرنیٹ میں کھو گئے تھے، اور شاید ان سے اپنی الفاظ، اپنے آداب، اپنے اخلاقیات، اپنے یہ چیزیں بھول گئے۔ تو اس وجہ سے میں نے ایک فکر کیا کہ بھائی میں اس کی طرف آتا ہوں، سب سے پہلے ان پر کام کرتا ہوں، اور نسیم صاحب، خاص ہم طور نے بچوں اپنے کو، معاشرے اسٹوڈنٹ میں دیکھا ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں جو ہے قوت برداشت بھی بہت کم ہو گئی ہے، اس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ شاید اس بارے میں ہم اس ٹاپک کو چھوڑ سکتے ہیں اپنے تحریر میں، لیکن تاحال ان کو ہم نے عملی جامہ نہیں بنایا ہے کتاب کی شکل میں۔ بہت سارا معاشرے میں اتنی زیادہ ٹاپک ہے جیسے آپ نے کہا کہ برداشت جو ہم سے بگڑتی جا رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بالکل برداشت کی حد سے زیادہ وہ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ برداشت معاشرے میں جو نہیں ہے، وہ نا امیدیوں اور وہ نا امید ہوتے ہیں اور فرسٹریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، اور طرح کی چیزیں جو ان کو میسر ہونا چاہیے وہ چیزیں ان کو نہیں مل رہی ہے، تو اس طرح وہ اس چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور شاید یہ ہماری کمزوری ہے، بنیادی کمزوری ہے کہ یہ چیز ہمیں ہر طرح کی دور کرنی چاہیے، ہمیں اس پر لکھنا چاہیے، اور ہمیں اس طرح کی چیزوں کو چاپنا چاہیے۔ قوت برداشت ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، شاید مستقبل میں آپ ان کو حالات کو زندگی دے، آپ دیکھ پائیں گے ان کو انشاءاللہ۔ جی نسیم صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کتاب پڑھنے کا رجوع یا کتاب پڑھنے کا میں کہوں کہ شوق بھی بہت کم رہ گیا ہے اب لوگوں میں۔ زیادہ تر ہم بچوں کی بھی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں تو وہ موبائل ریلز تک محدود رہتی، جو 15 سیکنڈ کے اندر ختم ہوتی ہے اور ان کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا سورس بنا ہوا ہے۔ اب ہمیں کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنے معاشرے کو کتاب پڑھنے کی طرف لے کر آئیں۔ یہ چیز ہم کر سکتے ہیں، ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ واقعی کتاب سے بچے دور ہو رہے، اسٹوڈنٹ دور ہو رہے۔ یہ چیز اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی بنیاد سے اگر بندہ کرے، چھوٹے چھوٹے پروگرام کرے، اس میں اس طرح کتابیں متعارف کروا دے، جیسے میں نے کوشش کی ہے۔ شاید یہاں پر تو بہت بڑے رائٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت اچھے جو نا اینکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پاس یہ کوشش کی جائے کہ خاص کر ان چیزوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ دور تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ان تک میسج آپ پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل کتاب سے دور ہوتے جا رہے، لیکن میری بھی یہ خیال تھا کہ کتاب سے دور ہوتا جا رہی ہے معاشرہ، کیوں لکھے؟ لیکن یہ بات غلط ثابت ہو رہی ہے، ہمارے علم کے مطابق یہ غلط ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ ان کی اشاعت جیسے ہوئی تھی اس کتاب کی، فوراً مہینے کے اندر یا 1.5 مہینے کے اندر لوگوں کی طلب بڑھ گئی تھی، خاص کر تعلیمی اداروں میں ذکر کروں، کالجوں میں اور اسکولوں میں اس کی زیادہ طلب بڑھ گئی، تو لوگوں نے ڈیمانڈ شروع کر دیا اور اب میں دوسری اشاعت اسی کے لیے آئے۔ جی بہت بہت شکریہ نسیم صبا صاحب، جو کہ ایک کتاب
ऑथर है आइए गोशक बुताई किताब जो ऐसी चौकानी और माँ तो पिता नहीं न्यामा रिश्ता और माफ़ कनक माशरे तो का बेहतरी आ रहे के तौर तरीक़ा ज़िंद गुआजीने के तरीक़े हयात गुआजीने के तरीक़े सरा जो ऐसे टॉपिक कीर कनक बुता और कोशिश कनक बुता ये आसान लफ्ज़ानी तो कभी भी ताकि चुक भी वंत बिकना मजनी भी वंत बिकना इधर सूरी में ग्वेंडी ब्रेक अपा दीदी का मेहमान में गुमा जो ऐसी वती ये किताब बाबता और ये माशरे बाबता गपुत्रान करना थी हयाल लिखना दर्शान करनती शुमा में गुमा भी पाई वशद कनक गुलीराज हिकरंदी पदा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 ज़िंदगी हयात फ़लसफ़ा और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ा मात पिता रिश्ता औलाद गुमा पेरेंट्सानी माफ़ करने के रिश्ता ये बाबता एक किताब जो ऐसे सबा नसीम साबा निविश्ता को था और ये किताब जो ऐसे आसान लफ्ज़ानी तो का निविश्ता कनक होता और इसी तो का बाजी चीज़ ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीका भी निविश्ता कनक होता का अंचु के शुमा गोश दाश्ते नसीम साबा वत होती किताब शरिया एक्सप्लेन को अनु मारा ज्वाइन को था मसूद मीर साबा जो कि एजुकेशन डायरेक्टर है और आइए सिनर्जी एजुकेशन डायरेक्टर है जो कि एक क्रिएटिव कोऑपरेशन है आइए गुमा गपुत्रान कनी और आई चीज़ों कनी कि ई वहदा ई पे मी किताबानी चीचो ज़रूरत ही में माशरे तुका अंचुमा गिंदी के माशरे तुका या का अदम बर्दाश्त यस्ते एक माफ़ न करने के भी एक जो तरीक़े एक माफ़ न करने के भी एक रिवायती में माशरे तुका चलेता आइए सरवी मा गपुत्रान कनी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मसूद मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर जो किताब है फ़लसफ़ा हयात गर्दान ज़िंदगी इस हवाले से ज़रा आप बताइएगा कि इस तरह की किताबों की कितनी ज़रूरत है अभी हमारे माशरे में और ख़ास तौर पर एक वालिदैन और बच्चों के या जो माफ़ करने का एक माफ़ करने के जो एक रिवायत है जो कि हमारी अपने दीन भी हमें सिखाता है इस तरह की किताबों की इस वक्त हमारे माशरे में कितनी ज़रूरत है? जी बहुत शुक्रिया आपने रब्ता किया। नसीम साबा साहब जो किताब है फ़लसफ़ा हयात गर्दान ज़िंदगी ये असल में इन्होंने मैं समझता हूँ कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए नसीम साबा साहब ने अपना किरदार किया है और छोटे छोटे पुरअसर जुमलों में जिसमें अल्फाज कम लेकिन मानी ज़्यादा हैं उसमें ऐसी बातें की गई हैं जो वाकई दिल को छू जाती हैं। तो नसीम साबा साहब की तहरीर का रंग अगर जो भी इसको पढ़ेगा तो उसे नजर आएगा कि ये गहरा भी है और अनोखा भी है और उन्होंने इन जुमलों में और इस किताब के जरिए लोगों को उम्मीद फैलाई है, लोगों के दिलों में ख्वाब जगाए हैं और जैसा कि आप सबको इल्म होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को हासिल करने की पहली सीढ़ी जो है वो ख्वाब देखने से ही शुरू होती है। तो इन्होंने मुश्किल बातों को बहुत आसानी से बयान किया है बड़ी हिकमत के साथ और जैसा कि आपने बताया कि आजकल के माहौल के में जिस तरह एक दूसरे की अदम बर्दाश्त और साथ मिलके काम करना और लोगों को मिलजुल के काम करना की जो हमारे यहाँ एक कमी महसूस होती है नसीम साबा साहब ने अपने ख्यालात के जरिए इन हकीकी चैलेंजेस को उजागर किया है और अच्छी बात यह है कि उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस पे अमल पैरा करने के बारे में ठोस मशवरे दिए हैं कि किस तरह रवादारी को फ़रोग दिया जाए, तब्दीली को अपनाया जाए। जो अहम बात है वो ये कि ताल्लुकात को परवान चढ़ाने के बारे में नसीम साबा साहब ने बहुत ही वाज़ेह और काबिल अमल मशवरे जो है ना वो फराहम किए हैं और बड़ी हिकमत के साथ ये बात का भी एहसास दिलाया कि ये जो बातें वो कर रहे हैं ऐसी बातें नहीं है कि वो काबिल अमल नहीं है बल्कि वो फौरी तौर पर यानी ऐसा नहीं होगा कि इन बातों को आप अमल करना शुरू करें तो अब जाकर साल में 2 साल और कुछ अर्से के बाद नताइज सामने आए। ये अल्फाज और ये जुमले और ये एहसासात का मुझे ऐसा लगता है इनका आप सब से जो भी इस किताब को पढ़े उससे उसका ये वादा है कि जैसे ही वो इन हिकमत भरी जुमलों को और बातों पर अमल शुरू करेगा फौरी तौर पर ही उसकी ज़िंदगी में एक तब्दीली शुरू हो सकती है और उसके इर्द गिर्द में जो लोग मौजूद हैं
وہ اس سے ضرور مستفید ہو سکتے ہیں. جی مسعود صاحب، آپ خود ایجوکیشن کے جو ہے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جو ابھی ہمارا موجودہ ایجوکیشن سسٹم ہے اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ آپ اس کو سیٹسفیکٹری دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم اگر بیرون ملک دیکھیں تو وہاں پر ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز اور تعلقات بنانے، ان پر بات کرنے اور کلینلینس پر، اور اس کے علاوہ دیگر بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. اگر ہم چائنا کی طرف بھی دیکھیں یا جاپان میں بھی دیکھیں، وہاں پہ کلاس روم کی صفائی، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. جبکہ ہمارا جو کریکولم ہے اس کو صرف بہت ڈرائی اور بہت جو ہے خشک بنا دیا ہے، جس سے اسٹوڈنٹس بھاگتے ہیں. اس کے علاوہ مزید کوئی کریکولم ایکٹیویٹیز نہیں ہے. ہاں اگر ہم بہت بڑے اسکولز میں دیکھیں تو وہاں پہ کچھ ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کتنی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جی بہت اہم بات آپ نے کی. ہمارا اصل میں تعلیمی نظام اب تک وہی ہے جو آج سے 150 سال پہلے دنیا میں رائج کیا گیا تھا. لیکن تمام ترقی یافتہ اور مہذب ممالک جن کا آپ نے کچھ کا نام بھی لیا، وہ اس نظام تعلیم کو، اس انداز کو خیر بات کہہ چکے ہیں بہت عرصہ پہلے. لیکن ہم بدقسمتی سے ابھی تک اسی نظام تعلیم کو پکڑے بیٹھے ہیں. اور یہ نظام تعلیم اصل میں بچوں کو صرف اپنے لیے جینا سکھاتا ہے. ہمارا معاشرہ بھی اس کی طرف جو ہے نا توجہ نہیں دیتا. ہمارے اساتذہ تک کہ والدین تک بچوں سے جو ہے نا مشروط محبت کرتے ہیں. اس بچے کو زیادہ پیار، تعریف، اہمیت دی جاتی ہے. اسے ہی زیادہ آپ کو پتہ ہے کھلونے ملتے ہیں. جو کلاس میں پوزیشن لیتا ہے، باقی تمام بچے وہ نالائق، ان کو کہا جاتا ہے نکمے پڑھ پاتے ہیں. تو اس نظام میں آپ نے دیکھا ہوگا اسکول کے باہر بڑی بڑی تصاویر لگائی جاتی ہیں ان بچوں کی جنہوں نے پوزیشن لی ہوتی ہے. حالانکہ بچے کی جو ذہانت ہے اس کو ناپنے کا یہ آلہ جو ہم 6 پرچوں سے ناپ کر اس کی کامیابی کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ تو بہت پرانا ہو چکا ہے. اور ہم ایک بدقسمتی اور بھی ہے کہ ہم اس سارے نظام کے ذریعے اور یہ بات بچے کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے آگے نکلنا ہے تو دوسروں کو پیچھے چھوڑنا ہوگا، اگر آپ نے اٹھنا ہے تو دوسروں کو گرانے سے ہی آپ اٹھیں گے. اور بدقسمتی سے یہی معاشرہ اور والدین، اساتذہ ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے بچے کا کردار اور اخلاق کس درجے میں ہے. معاشرے میں ان کی جو معاشرے کو بہتر طریقے میں کچھ دیکھ کر میں جاؤں اس دنیا میں، اس سے ان کا بالکل جو فوکس ہے وہ آؤٹ ہوتا ہے. اور اعداد و شمار سے حالانکہ کہیں زیادہ اہم انسان کا اخلاق اور اس کا کردار ہے. لوگوں کا خیال رکھنا، محبت کرنا، اور یہی خوبیاں جو ہے نا جو آپ نے بھی بتائیں بچوں میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور نمبروں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز اور وہ خوبیاں رکھی ہیں جو اس کو اپنی جو ہے نا اپنی زندگی کو خود سے بڑھانے کے لیے بہت مفید ہیں، اور وہ اس کے اندر موجود ہیں. بس ہمارا کام ایز اے اسکول اور تعلیمی ادارے اور والدین یہ ہے کہ ان خوبیوں کو تلاش کیا جائے، اخلاقی طور پر بچوں کو مضبوط کیا جائے، اور اس کے بعد جب بچے اسکول سے نکلیں تو وہ واقعی 21ویں صدی کے جو چیلنجز ہیں اس کے لیے تیار. جی بہت بہت شکریہ مسعود میر صاحب، ایجوکیشن ڈائریکٹر جو اس سے محکمہ کپوتران کرنے گیا تھا سینرجی ہے جو کہ ایک کریٹیو کوآپریشن ہے. آئیے گوشک بتا کہ بالکل میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ اصلاح ضرورت ہے. ادھر گلیرہ ضروری گوانڈی بریک کی بریک اپد عبداللہ متین خانزادہ صاحب محکمہ کپوتران کنتی اور آئی کتاب سلوتی رایا بھی دنتی شچے علاوہ میں معاشرے چیچی تبدیلیاں نہیں ضرورت ہے شی سربی کپوتران کنتی محکمہ بے بھائی. واشد کنا گلیراج ہکرندی پدا میں پروگرام سٹوری لائن 360 یا مروچی کی میں پروگرام انتہائی امپورٹنٹ ہے. ماں جو اما کتاب سر گپوتران کریں گے علامہ یا ماں بھی وانا اور شما بھی آئیے بیوانی پروگرام ہے تو کما گپوتران کریں گے فلسفہ حیات گردانی زندگی. گلی چارکائی واحدہ مرا متین خانزادہ صاحب جوائن کو میں پروگرام آئیے واشد کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر جو کتاب جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں فلسفہ حیات گردان زندگی، اس کے حوالے سے آپ اپنی رائے بتائیے گا. آپ نے بھی کتاب پڑھی ہے، آپ کو کیسی لگی اور اس کو پڑھنا کیوں میرے لیے، آپ کے لیے یا والدین یا بچوں کے لیے یہ پڑھنا بہت ضروری ہے؟ بہت شکریہ. ظاہر یہ وش نیوز کا ایک
خوبی ہے اور اعزاز ہے کہ جو ہمارے معاشرتی مسائل ہے، جس میں ایک بڑا کام جو ہے وہ اس وقت معاشرتی تربیت کا ہمیں درپیش ہے کہ ہم کیسے اپنے نسلوں کی ظاہر ہے ہم تو ہمیشہ چھوٹوں کی یا بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت تو مسائل اتنے زیادہ ہو گئے کہ ہمیں بڑوں کے لیے بھی مسلسل تربیت جو ہے اور کریکٹر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب جو فلسفہ حیات گردان زندگی کوئٹہ سے ہمارے ایک اچھے سینئر دوست ہے نسیم صبا صاحب، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ مختصر پیرائے میں انہوں نے زندگی کی جو پوری گردان ہے یعنی مشق ہے یا ورکنگ ہے اسے سکھانے کی بتانے کی کوشش کی ہے مثالوں کے ذریعے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، اور پھر خاص کر جو معاشرتی یا انسانی تعلقات ہے چاہے وہ والدین اور بچوں کے درمیان ہو یا اساتذہ اور طلباء کے درمیان ہو یا سوسائٹی کے تمام جو فیکٹرز ہیں ان کے درمیان ہو، تو بہت ایک اچھی کاوش انہوں نے کی ہے خود شناسی کے حوالے سے بھی، ایک تخلیقی سوچ پیدا کرنے کے حوالے سے، ایک انسان کو اپنے آپ کو سمجھنے کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس وقت اس مشکل میں ہے کہ ہم مادی ترقی تو تھوڑی بہت جس طرح ہم ریکھتے ہوئے کر رہے ہیں، لیکن جو اخلاقی یا معاشرتی ترقی ہے جی اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے زندگی کے اندر۔ تو جی کوشش اس کتاب میں کی ہے کہ جو مثبت اپروچ ہے وہ اختیار کیا جائے، اس کا راستہ جو ہے تلاش کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں جو منفی چیزیں ہیں یا کمزور عادات ہے انسانوں کی یا مسائل ہے اس سے بچنے کی یا اسے اپنے آپ کو دور رہنے کی کوشش جو ہے وہ کیا جائے۔ جی ظاہر ہے کہ انسان کتابوں سے ہی سیکھتا ہے یا انسانوں سے ہی سیکھتا ہے، اور معاشرے میں اگر اچھی کتابیں موجود ہوں گی، ہمارے جو لکھنے والے دوست ہیں، جی والدین ہیں، اساتذہ ہیں ہر سطح کے، وہ اس پہ توجہ دیں گے۔ بظاہر تو ظاہر ہے کہ اس وقت کتاب لکھنے کا کوئی اس طرح کا رجحان نہیں ہے، نہ اس سے کوئی پیسے کما سکتا ہے، نہ اس سے اس طرح کی شہرت جو سوشل میڈیا میں لوگوں کو ملتی ہے، لیکن اپنے ہاں یہ ایک بہت مفید مشق ہے اور بالکل بہت بنیادی ضرورت ہے معاشرے کے اندر۔ تو اس کتاب میں انہوں نے کوشش کی ہے ایک ابداع کے طور پہ، ایک اچھے مختصر طور پہ خاص کر نوجوانوں کو اور والدین کو اور اساتذہ اور ماؤں کو انہوں نے مخاطب کیا ہے۔ جی متین صاحب، پھر تو یہ کتاب ہمارے اسمبلی ممبران کے لیے بھی ضرور بھیجنی چاہیے، کیونکہ جس طرح کا رویہ ہم اسمبلی سیشنز میں دیکھتے ہیں وہاں پر بھی اخلاقیات کی بہت ضرورت ہے، اور وہاں پر جس طرح سے دست و گریبان ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم چنتے ہیں اور ہم ووٹ دے کر ہم یہ سب ہماری عکاسی کرتے ہیں اسمبلی میں بیٹھتے ہوئے، تو آپ نہیں سمجھتے اس طرح کی کتاب جو ہے ہمیں اسمبلی میں بھی بھیجنی چاہیے؟ جی ضرور، یقیناً اصل میں جو لیڈرشپ کا درجہ ہے اس میں اسمبلی ممبران ہے، بیوروکریٹس ہے، ہمارے علماء اکرام ہے، جو سیاسی اور قبائلی زعما ہے، بلا شبہ اس وقت جو ہمارے میڈیا کے اینکرز ہیں مختلف سطح کے، یہ تمام لوگ ہم اس میں شامل ہیں۔ لیکن اسمبلی چونکہ پالیسی میکنگ کی جگہ ہے، ایک رول پلے کرنے کا لیڈرشپ کی جگہ ہے، تو واقعتاً ہمارے ہاں اس وقت اسمبلیوں میں بھی اور چوکوں پہ بھی، بلکہ بہت اوقات میں تو مساجد کے اندر جو مذہبی طبقات ہے ان کے ہاں بھی اس طرح کا بہت مثبت اور بھرپور رویہ نہیں مل پاتا ہے، جس کی وجہ سے جو معاشرتی تربیت ہے اس کا فقدان آ رہا ہے۔ تو آپ کی توجہ بالکل ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ تو بلوچستان کے 65 ممبران ہیں، ابھی اس میں وہ اضافہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو کوئی 81 یا 90 تک لے جانا چاہ رہے ہیں۔ تو ایک مصنف تو یہ کر سکتا ہے کہ وہ کتاب لکھ کے چھاپ لیں اور ممبران اسمبلی اسے خرید لیں، یا ہمارے دوستوں میں سے کوئی اچھا اور مالدار تکڑا آدمی ہو تو اس کو گفٹ کر لیں، لیکن پڑھنا ضرور چاہیے۔ میں اس موقع پہ آپ کے سوال کے توسل سے یہ گزارش کروں گا کہ جو ہمارے لیڈرشپ کلاس پہ فائز لوگ ہیں ہر سطح کے، انہیں ضرور پڑھنا چاہیے، صبح اور شام کتابوں سے رابطہ بھی رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہمارے وزراء، ہمارے سیکرٹریز، ہمارے جو بڑے تاجر ہے یا قبائلی سردار ہے، وہ اگر کتابوں سے کتاب دوستی کا کلچر رکھیں گے،
خود بھی پڑھیں گے. اس وقت تو ایک مشکل یہ بھی ہے کہ جن کے پاس سرمایہ زیادہ ہے معاشرہ ان کے اولادوں سے تنگ ہے، اس لیے کہ وہ بے جان ننگ وہ کر رہے ہیں، نمائش کر رہے ہیں، وہ بڑی گاڑیوں کے اندر بڑے کروفر کے ساتھ. ساری جو رواج ہے، ساری جو خرابیاں ہیں وہ ہمارے مالدار طبقے سے، بڑے طبقے سے، جن کے پاس اختیار ہے، وسائل ہے، وہ غریب کو یا کمزور آدمی کو یا عام آدمی کو مثبت طور پہ یا نارمل طور پہ رہنے اور جینے کی جو ہے وہ سہولت نہیں دے پا رہے ہیں. تو کتاب دوستی تو رکھنی چاہیے، اور جو پڑھنے کا سلیقہ ہے، جو اصل میں تو ایک چیلنج ہے نا کہ اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے آپ کو پڑھنا، اپنے آپ کو نفس کے اندر، انسان کے اندر ایک اپنی دنیا آباد ہے. اگر اس کی پڑھنے کا ہم وہ توجہ نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ منفی چیزیں اوپر کے باہر آتی ہے. متین صاحب، ہم لوگ معاشرے کے لیے اپنے بچوں کو تیار بھی تو نہیں کر رہے، ہم ان کے ارد گرد جو ماحول ہے اسی کے رحم و کرم پر اس کو چھوڑ رہے ہیں. معاشرے میں جا کے انٹر ہونا اور اس کے لیے پہلے سے تیاری تو اسکول میں ہونی چاہیے نا. اس طرح کی ابھی میری مسعود صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی اتفاق کیا کہ بالکل معاشرے میں کس طرح سے جانا، شیئرنگ، کیئرنگ، اس حوالے سے ہمارے اسکولز میں کوئی بھی ٹریننگ یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں وہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے. جی یقیناً، اسکول ہے، گھر ہے، مدرسہ اور مسجد ہے، کالونی ہے، گاؤں ہے، محلہ ہے، اور یہ تمام ادارے بنیادی طور پہ معاشرتی تربیت کا ذریعہ ہے. یہ نسیم صبا صاحب نے اپنی کتاب میں گھر کے حوالے سے لکھا ہے کہ گھر ہی بنیاد ہے، اور انسان اپنے بچپن کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ گزرتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر باہر آتے ہیں. تو باہر کے چیلنجز کے لیے اگر والدین اسے تیار نہیں کریں گے، اساتذہ تیار نہیں کریں گے، تو یہ جو ہمیں اس وقت ایک اخلاقی فساد کا سامنا ہے، ایک بہت بڑے، ہم مادی طور پہ تو تھوڑے بہتر ہوئے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، تو اس وقت بہت کم وسائل تھے، اگرچہ دنیا بہت آگے گئی ہے، لیکن ہم اس وقت جو معاشرت کا ہمیں چیلنج درپیش ہے، انہوں نے لکھا ہے نا نسیم صاحب نے اپنی کتاب میں کہ انسان بار بار ہاتھ دھوتا ہے. تو اگر وہ دل بھی دھو لے اور نفس بھی دھو لے اور آنکھیں بھی دھو لے، اس لیے کہ یہی چیزیں جو ہے وہ عمل کی طرف یا گناہ کی طرف یا خرابی یا غرور و تکبر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی طرف انسان کو ابھارتا ہے. تو یہ تو ایک مسلسل مشق ہے. جس طرح معاش کے لیے روز صبح اور شام کوشش کرتے ہیں، اگر ہم ایک دن کوشش نہ کریں تو اگلے دن ہمیں روٹی نہیں مل پاتی ہے، اگلے دن جو ہے اچھا لباس نہیں ملتا ہے، اگلے دن بچے کی اسکول کا فیس جو ہے یا بجلی اور گیس کا بل نہیں ادا ہو پاتا ہے. اسی طرح جو اخلاقی ضروریات ہے، جو نفسیاتی ضروریات ہے، جو روحانی ضروریات ہے، اس کے لیے روز مطالعہ، اس کے لیے اچھی کتابوں کا آنا، اچھی کتابیں گفٹ کرنا، اچھی کتابوں یا اچھی باتوں کے لیے ماحول بنانا. بھلے اگر آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ڈراموں کا، خاکوں کا دور ہے، تب بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ہر ٹول میں، ہر لینگویج کے اندر جو بھی آج کی نسلیں، بچے اور بڑے سمجھتے ہیں، اس میں جو بنیادی کریکٹر ہے یا بنیادی اخلاقیات کا جو تصور ہے، اسے مسلسل پیش کرنا چاہیے. اگر ہم اس میں کمی کریں گے تو پھر آج کل ظاہر ہے کہ ہماری جس طرح درگت بنتی ہے بچوں کے حوالے سے، ہمارا بہت کمزور معاشرہ بن رہا ہے. خواتین کے حقوق جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، عام آدمی جو ہے اس کے لیے نظام میں، سوسائٹی میں کوئی چیز نہیں ہے. تو ویسے دن بدن ڈپریشن اور غصہ اور انتقام در انتقام جو ہے اس کے مختلف نمونے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کتاب دوستی کا کلچر ہے، ظاہر ہے اگر میں اور آپ پڑھیں گے نہیں، یا جو ہمارے سننے اور دیکھنے والے لوگ ہیں وہ کتابوں پہ توجہ نہیں دیں گے، تو لکھنے والوں کا جو مشق ہے یا تصور ہے وہ کم ہوگا. تو یہ ایک مسلسل زندہ عمل ہے. میرے خیال میں کہ جو فلسفہ حیات گردان زندگی نسیم صبا صاحب کی کوئٹہ سے کتاب شائع ہوئی ہے، کوئٹہ میں تو یہ دستیاب ہے، جو ہمارے مشہور بک سیلرز ہے، گوشہ ادب جناح روڈ پہ کبیر بلڈنگ میں یہاں بھی، اور پرنس روڈ پہ ایک انصاری بک سٹال ہے وہاں بھی، اور لیکن پورے ملک میں بھی یہ دستیاب ہو سکتا ہے، ہمارے صوبے کے باقی حصوں میں بھی. اگر ہم توجہ دیں گے، اہمیت دیں گے، اس پہ گفتگو کریں گے، اس پہ خرچ کریں گے، تو اس کے معنی ہے کہ ہمارے چاروں طرف جو اچھے لوگ موجود ہیں وہ اپنے فلسفے میں، اپنے کہانی میں، اپنے بچوں کے لیے، مرد اور خواتین کے لیے کوئی نہ کوئی اچھی چیز تخلیق کریں گے، جس سے میں اور آپ کچھ سیکھ سکیں گے. اور میں اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کروں گا تو اس کے نتیجے میں
میں سوسائٹی کو کچھ ڈیلیور کر سکوں گا. بالکل بالکل. نسیم صاحب نے تو اپنے حصے کا سر ڈیوٹی انہوں نے پوری کر لی, اب اس کو پڑھ کے اور اس پہ عمل کرنا وہ اب ہم پر ہے. بہت بہت شکریہ متینہ خانزادہ صاحب میگما گپوتران کنگا ہوتا آگوشیا کے اخلاقی فساد ای وقت دورہ ای پہ میں کتاب وانک بات ضروری جو کہ ہمارے اخلاقیات اور تعلقانی بحال کنگ اور آیانا مضبوط دارگ سرا درس دنتی اور آیانی رونمائی بھی میں کنتی کے چی پیم مایرتی تعلقات مردمانی گما بنائیں گے, والدین چکانگو بنائیں گی, استاد طالب علم گنا بنائیں گی, دوست برات گوار ای دوراہی انچی جو رشتہ بنتی جو ہمارا کچھ نہ کچھ علامہ سکھا لینا. گلی راج بعض ایک مرچی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے سرما گپوتران کو تگی مزانی کے وانگے رجحان کم ہوا گئے, لیکن اگر میں بلوچستانہ بیچاری گوڑا بلوچستانہ گوستگی سالہ بوتگی کتاب میں لیا درستان چی گیش یعنی لکھانی تو کا if I'm not wrong 12 lakhs جیسی مالیت کتاب کتب میں لیا جیسی بہابوتگا بلوچستانہ انگا تک وانگے اور کتاب وانگے اور گو تھرو کرے گے رجحان اما پہ موجود ہے. اور اللہ بکا کہ ایک گیشتر بھی جو میں اسٹیٹسٹکس چاہ کے ایجوکیشن یونیورسٹی لیول چلو بڑھ گئے, لیکن جو انو جو ای جنریشن اسی آج اسکول اچھی ڈننے ماں وطین امگا چی پورا کوشش کرنے کہ نوٹیبلز مردم جو کہ اقتدار ہے تو کہ آبیزان ایجوکیشن امپورٹنس چاہیے, اور جو آؤں کی جنریشن ہے جو کہ بعض حد تک اسکولن چی ڈننے بلوچستان انرول کنک بھی اور اسی طرح بلوچستان حکومت ہی یہ مضبوط جیسے قدم چسکت کنتی. میں جو کاری نوٹیفائی کنک میں کاری پرابلم بار جیسے دیما آرک آئیے موتی فرضہ پورا جیسے سر انجام دیں. گلی راج انو میں پروگرام میں جیسے ٹائم بتا حالات نمانا ہوتی ہوسٹ مومل زینب بھی دی اجازت اللہ میں آ رہے.